आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। अच्छा नाज़रीन, क्योंकि आज हम बात करेंगे अपनी कराची की और डिफरेंट चीज़ों के फेजेस हैं। अच्छा भी बहुत कुछ हो रहा है, हम ये कभी नहीं कहेंगे कि अच्छा नहीं हो रहा, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत तकलीफ देती थी, कुछ चीज़ें डिले हो जाती हैं तो हमारे लिए हमारी प्रॉब्लम में इजाफा हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सपो में अगर कभी आइडियाज़ भी हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है किसी को पहले अवेयरनेस, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं बनाया जाता तो लोग एक एग्जॉस्ट हो जाते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें, मुल्क तरक्की की राह पे गामज़न है, ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें चेंजेस भी आ रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऑफ कोर्स हमारा मुल्क तरक्की ना करने की वजह, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं ऑफ कोर्स एज अ होस्ट, सर मुझे लगता है करप्शन बहुत है और डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे मुल्क में सही होने के बजाय लोग चाहते ही नहीं है सही हो। अब इनमें कुछ अपने भी होते हैं, कुछ हमारी आवाम का सिविक सेंस भी बस ऐसा ही है। तो हर चीज़ पे एहतजाज करना और बुनियादी चीज़ों से महरूम रखना ये गलत बात है, क्योंकि अब हम लोग कोई गांव देहात या बहुत अभी नया नया मुल्क तो नहीं बना, लेकिन वो जिन लोगों ने छोटे छोटे मुल्क जो टूट के अभी ऑन हुए हैं वो हमसे ज़्यादा तरक्की कर गए। ये मालूम करना चाहिए, रीज़न मालूम करना चाहिए कि क्यों। अब बांग्लादेश को देखो या इंडिया भी हमारे बराबर में, लेकिन बहुत सारी चीज़ें उनकी तरक्की में हमसे ज़्यादा हैं, उनके रुपए की कीमत हमसे ज़्यादा है। क्यों, हम में ऐसी कौन सी कोताहियाँ, कमी है, आज इस पे भी बात करेंगे, कुछ कराची के इश्यूज़ पे बात करेंगे। साथ साथ बताते चलूँगा कि पीपल्स पार्टी कराची की बड़ी स्ट्रॉन्ग पार्टी है और योम तासीस डिफरेंट जगहों पे आप बैनरिंग देख रहे हैं 58, और वाकई में बहुत सारे शोहदा की काविशें, कोशिशें और पीपल्स पार्टी के रहनुमा जो लोग थे, और हर पार्टी में ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग जानिसार लोग होते हैं, काम करने वाले लोग होते हैं और अपने खुलूस दिल से वहाँ पर अपने एफर्ट लगाते हैं। लोगों को कई कई साल गुजर जाते हैं अपनी पार्टी को चलाते हुए, उसके अंदर अपने खून पसीना लगाते हुए, इसमें कोई शक नहीं, दो राह नहीं। मेरे साथ एक ऐसी ही शख्सियत यहाँ तशरीफ़ रखती हैं मैम, और ऑफ कोर्स उनको 30 साल से ज़्यादा, बल्कि उन्होंने बीबी के साथ भी वक्त गुजारा। यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं वुमेन विंग्स पीपल्स पार्टी की नायब सदर भी हैं, और माशाल्लाह पीपल्स पार्टी के अंदर उन्होंने अपने बहुत सारे, मैं कहूँगी अपनी दिलो जान से काम करके दिखाया। एक्स मिनिस्टर सोशल वेलफेयर से भी उनका ताल्लुक़ है, सोशल वेलफेयर भी रह चुकी हैं। और शमीम मुर्तज़ा रिप्रेजेंट ऑफ शमीम मुमताज़ रिप्रेजेंट ऑफ पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम मैम, आपने इतना कुछ मुझे मेरे दिमाग में डाल दिया, मैंने कहा क्या क्या बताऊं मैम। इट्स ऑनर टू मी कि आप मेरे साथ ये तशरीफ रखती हैं। कुछ भी ना बताएं, बस एक मैं शमीम मुमताज़ हूँ और मैं एक जियाली हूँ पीपल्स पार्टी की, और ज़ाहिर है मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ पार्टी ने कहा बिल्कुल अपनी खिदमात जो है वो दी हैं पार्टी को, और पार्टी ने भी अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्ग टाइम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी किया है, संभाला भी है। तो इंशाल्लाह हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। चेयरमैन को वज़ीर आज़म बनाना है, हाथ मजबूत करने, वो मिशन पे हम काम करेंगे। उस पर भी अभी बात करेंगे, कुछ दूर दूर तक कुछ और सिचुएशन, यानी कि अभी पता नहीं चल रहा कि ऊँट किस करवट बैठे। अच्छा है, चले आपने खुद ही छेड़ दिया, कुछ बात करेंगे हम ज़रूर। अच्छा जी, हमारे साथ यहाँ पर है, बड़े दबंग स्टाइल में खुल डुल के बात करते हैं, और जब ये आते हैं तो हम कहते हैं चलो जी अब मज़ा आएगा गुफ्तगू का। असल में कुछ लोग कोई बातों को हम ज़रा, जैसे हम में भी ऐसी हूँ, कुछ बात बड़ी कवर अप करना पड़ता है, लेकिन वो ओपनली गुफ्तगू कर लेते हैं, तो हम भी कहते हैं थोड़ा हाथ हल्का रखो जी, होले जी। तो मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते हैं कराची डिवीज़न प्रेसिडेंट हैं PMLF के। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर, हमारे साथ कौन है जी? वारसी साहब, कैसे हैं आप? ठीक है जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें मदद अच्छा, मुझे नाम याद है, मैंने नाम नहीं लिखा था एकदम, मुझे इन्होंने गौर से देखा, ये बोलने क्या लगी। सर कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक। अक्सर मैं अपने प्रोग्राम में आपको बुलाती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया जी, सर। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, कराची, हम सब कराची से बिलोंग करते हैं, कराची के मसलों की बात करते हैं, और जिस तरह अभी मैडम ने एक बात की सर, थोड़ी सी मैं, इन्होंने जब खुद ऐसी बात की है तो मैं चाहूँगी थोड़ी बात हो जाए। ऑफ कोर्स हम खुद कराची से, सिंध से हैं, तो बिलावल भुट्टो का सब ने शुरू से ये डंका बजा रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बनेंगे बनेंगे बनेंगे, लेकिन अब एक हफ्ते में करंट सिचुएशन कुछ अजीब सी है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सिचुएशन तो चेंज होती है, जमहूरी मुल्क है, जमहूरी क़ुव्वतें हैं, और ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल से जमहूरियत को हमने डीरेल होने से बचाया है। मुख्तलिफ
ادوار میں ہمارے لیڈران نے قربانیاں دی ہیں, شہید ہوئے ہیں, پھانسی پہ چڑھے ہیں. تو سچویشن تو چینج ہوتی رہتی ہے, یہی جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, اور ہم اس سے نہ پہلے بھی کبھی ڈرے نہ گھبرائے ہیں, اب بھی نہیں گھبرائیں گے. لیکن میں کہوں گی ابھی جو ملک کے اندر جو ابھی حکومت جو چل رہی ہے وہ بیسکلی بیسٹ اور فل سپورٹ فار پیپلز پارٹی. دیکھیں ہم نے کوئی سیاسی ان سے گٹھ جوڑ نہیں کیا ہے, اسی لیے ہم ان کی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہیں. اوکے. لیکن چونکہ جیسے میں نے ابھی کہا کہ ہم ڈیریل نہیں کرنا چاہتے جمہوریت کو, تو ہم نے خود فیصلہ کیا یہ کہ وہ اگر نون لیگ زیادہ سیٹیں لائی ہے تو جمہوری طریقے سے, نگراں گورنمنٹ میں بھی دیکھیں ہم نے یہی قربانی دی تھی کہ نون لیگ کو ہی ہونا چاہیے. ہم اس وقت بھی موجود نہیں تھے, حالانکہ ہم ہو سکتے تھے. ابھی بھی ہم نے یہی کہا ہے کہ ڈیریل نہ کریں, سرو کریں. پبلک اگر عوام پاکستان کی دیکھے گی کہ کس نے کیا سرو کیا ہے, تو اس کے بعد فیصلہ جمہوری طریقے سے الیکشن کے زمانے میں ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کھویا کیا پایا. تو ظاہر ہے ہم نے جو صبح ناشتے میں کھاتے ہیں وہ پائے, وہ نون لیگ کے حصے میں گئے. گاجر کا حلوہ آنے والا ہے, اس میں کیا کھویا وہ بھی نون لیگ کے حصے میں جائے گا. تو ہم انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے. کیا بہت میڈم نے کھل کے بول دیا اور بڑے پیار. اچھا جیسے مخمل کے لپیٹ کے آپ نے کیا ہے. لیکن بات وہی ہے جو شوگر کوٹڈ ہو ہمیں نگلنی پڑتی ہے. ہم بہت سارے ادوار گزار چکے ہیں, بڑے سخت ادوار. اچھا مجھے دور دور تک ایسے لگ رہا ہے, تھوڑی چھینٹیں پانی کی یوں آ رہی ہے کہ کچھ مس کمٹمنٹ بھی ہوئی ہے. کس کے ساتھ؟ آپ لوگوں کے ساتھ. ایسا وہ تو ہمیشہ رہا ہے کہ جب مشکل میں ہوتے ہیں وہ لوگ تو پیروں میں پڑتے ہیں, اور جب مشکل سے نکل جاتے ہیں تو گلے پڑتے ہیں. تو یہ والی کیفیت ہے کہ بھئی اب مشکلات شاید ان کے لیے نکل گئی ہیں, اب وہ گلے پڑنے والی بات ہے. تو وہی ہوگا کہ 5 سال پورے کرنے مشکل ہوتے ہیں, اور ہم نہیں چاہ رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ زرداری صاحب جب بھی جس بھی دور میں رہے انہوں نے وہ 5 سال بڑے جمہوری طریقے سے لوگوں کو گزارنے کا موقع دیا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ پاکستان اسی طرح چلے جس طرح چل رہا ہے, لیکن ہمیں عوام کو بھی کچھ دینا ہے, جو ہمیں منتخب کر کے لاتی ہے, ہمیں ووٹ دیتی ہے. فیصلے جو بھی ہوں 47 پہ ہوں یا 45 پر ہوں فارم, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ان چیزوں کو جب ہو چکا فیصلہ جو بھی ہوا تو اس کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے اب ہمیں لوگوں کے لیے سرو کرنا چاہیے. 2 سال ہونے والے فروری میں, اور جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ بعض جگہ ہم وہیں کھڑے ہیں جہاں کھڑے تھے, ہمیں اس کو کراس کر کے آگے جانا ہے. پاکستان ماشاءاللہ اپنی میرے خیال سے ڈائمنڈ جبلی کر چکا ہے, ہم سینچری کی طرف جا رہے ہیں. تو سینچری میں جا کے بھی ہم یہ نہ بولیں ٹیکنالوجی ہے جیسے آپ نے کہا, ٹیکنالوجی ابھی وہیں کھڑے ہیں. نہیں, ابھی ہمیں اس سے نہیں کرنا پڑے گا. اچھا ایک چیز جیسے ابھی نے خود آپ نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں, ابھی شرجیل انعام احمد صاحب نے پنک بس, پھر بچیوں لڑکیوں کے لیے بائکس, اور ابھی میں روڈ سے جب خود آ رہی تھی تو میں نے دیکھ رہی لڑکیاں بائکس وغیرہ چل رہی ہیں, تھوڑا اور کانفیڈنس ڈیولپ ہوا ہے. یہ کام تو بہت پہلے ہونا چاہیے, چلیں دیر آئے درست آئے, ابھی کر رہے ہیں, اچھی بات ہے. اور ابھی پورے کراچی کو آف کورس جو ہے کچھ اس کا انفراسٹرکچر ڈفرینٹ اس میں پریزنٹ ہے. اس کو بھی جیسے کراچی یونیورسٹی کا بہت مطلب لوگ تکلیف میں, پھر میں حسن اسکوائر کی طرف تھی وہ بھی آن کیا ہوا ہے, وہ بھی کئی سال ہو گئے ابھی تک, اس کو بھی 2 سال تو میرے خیال میں ہو گئے اس کو بھی. تو ابھی یہ اس کا کب تک ہوگا, کیونکہ بہت لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ وفاق سے فنڈ لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا وفاق اپنا فنڈ دیتا ہے. ایک سندھ گورنمنٹ اپنا فنڈ ملاتی ہے, ٹھیک ہے, 40-60 کہہ لیں, 50-50 کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں. ہم اپنا پورا حصہ ادا کر رہی ہے, گورنمنٹ آف سندھ اپنا حصہ ادا کر رہی ہے, چاہے وہ K4 ہو یا گرین لائن ہو یا اورنج لائن ہو یا جو بھی جتنی بھی لائنیں اس وقت چل رہی ہیں, ہم اپنا پورا حصہ اس میں دے رہے ہیں. دیر سویر اس طرف سے ہو رہی ہے, اگر وہ ہمیں پورا فنڈ ملے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ADP کی اسکیمیں ہوتی ہیں. ADP کی اسکیم کا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہر سال ملتی ہے. میں جب اسمبلی کا حصہ تھی تو میں وہاں جب بھی یہ بات کرتی تھی, میں ابھی بھی جہاں مجھے موقع ملتا ہے اپنی قیادت سے بات کرنے کا میں کرتی ہوں کہ دیکھیں کوئی بھی اسکیم شروع کرنے سے پہلے ہمیں فل فلیج کوئی فنڈ نہیں ملتا, کیونکہ یہ اربوں کی بات ہے. تو یہ تو غلط. تو کم سے پہلے کم آپ چھوٹی اسکیموں میں میں یہ کہتی تھی ہمیشہ کہ فل فلیج ایک فنڈ دے دیا جائے, کیونکہ ہر 3 مہینے 6 مہینے یا 1 سال میں فنڈ ملتا ہے, ہم اگلی پٹی بنانے جاتے ہیں, پچھلی پٹی تباہ ہو جاتی ہے. 1 سال میں وہ چیزیں برباد ہو رہی ہوتی ہیں. تو 2-3 وجوہات ہیں انشاءاللہ کچھ بنانے کے لیے. ایک ایمانداری کی بات, یہ سوال آخری, اس کے بعد میں سر کی طرف چلتی ہوں. ایک بات بتائیں کہ آپ ایمانداری سے بتائیں ایز کمپیئر ٹو لاہور اور کراچی کا انفراسٹرکچر آپ کو ڈفرینٹ لگتا ہے کہ نہیں؟ وجہ ہے جی, آپ ساؤتھ پنجاب چلے جائیں, وہاں کا سارا بجٹ جو ہے وہ سب لاہور پہ لگ رہا ہے. راجن پور چلے جائیں, ڈسٹرکٹ ادھر چلے جائیں, بھاولپور چلے جائیں, وہاں چلے جائیں. دیکھیں ایک ہوتی ہے کاسمیٹک سرجری اور ایک ہوتی ہے اندر سے کینسر کو نکالنا.
یہ کاسمیٹک سرجری کہہ کے آپ نے مجھے ہنسا نہیں آپ ہنسے, بالکل دل کھول کے ہنسے. دیکھیں صبح کا وقت ہے, مارننگ ٹائم ہے, ہمیں ہنس کے دن کا آغاز کریں گے تو بہت اچھا ہوگا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہاں ہو رہی ہے کاسمیٹک سرجری, ہر دور میں ہوئی ٹھیک ہے. انہوں نے لاہور چونکہ دارالخلافہ ہے اس کو انہوں نے اتنا چمکا دیا ہے, ہم بھی مانتے ہیں کہ ہم جب جاتے ہیں ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے, لیکن ہم کر رہے ہیں سرجری کینسر کی, جو کہ کبھی کراچی میں نہیں ہوئی. ہمارے پاس کراچی کبھی نہیں رہا, 2 مختلف جماعتوں کے پاس کریم اللہ سلیم اللہ ہوتا رہا, کبھی ایک کے پاس بال گئی, کبھی دوسرے کے بڑے پاس شوق بال سے گئی. ہو کے دیکھا ہے آپ نے دیکھا ہے کلیم نا؟ اللہ سے سلیم تو اللہ. ہم ان کو دونوں کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. تو جب وہ بال ہمارے کورٹ میں آئی ہے, میئر ہمارا آیا ہے, ٹاؤن بہت سارے ہمارے پاس آئے الحمدللہ, چیئرمین بہت سارے ہمارے پاس آئے. تو پچھلے جو 2 نمبر والے آپ کے وہ تھے میئر, وہ کہتے تھے میں پیسہ ایسی جگہ دفن کر رہا ہوں زمین کے اندر کہ کوئی نہیں نکال سکے گا. تو اب انہی کے دوسرا میئر وسیم اختر یہ کہتے رہے کہ کراچی کی جو لائنیں ہیں سیوریج کی وہ کبھی چینج ہی نہیں ہوئی. انہی کے میئر نے کہا. تو وہ پیسے کہاں گئے جو زمین میں دفن ہوئے تھے؟ تو اب آپ چیزوں کو اس پیرائے میں دیکھیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم سب کچھ ٹھیک یہ کر تو رہے ہیں. ایکسپٹ ہے کہ پورا اب ہول سول سندھ آپ لوگوں کے ہیں. الحمدللہ آئندہ پاکستان بھی ہمارے پاس ہوگا انشاءاللہ. چلیں اچھی بات, میری دعا ہے اب, لیکن اچھا کریں, ہمارے پاکستان کو اچھا کریں, ہم یہی کہیں گے. اچھا ذرا ہم چلتے ہیں واٹس ایپ کی طرف اور آف کورس پی ایم ایل ایف کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سر ابھی میڈم نے آف کورس تھوڑی سی ایک روشنی ڈالی. آف کورس ہم کہیں گے ہم اپوزیشن کی بات نہیں کریں گے, فیئر بات کرتے ہیں, جیسے میں بات کر لیتی ہوں. یہ بتائیں کراچی کا انفراسٹرکچر کیا 76 سال بعد چینج ہونا چاہیے؟ یہ جنہوں نے 30 سال پیچھے ہمارے ساتھ کمٹمنٹیں کی تھیں تب کیوں نہیں کچھ کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل میں انفراسٹرکچر جو ہے نا وہ چاہے میئرشپ کسی کے پاس بھی ہو, جیسے کہ انہوں نے ذکر کیا سلیم اللہ کلیم اللہ, یعنی اس سے کھل کے اگر میں بات کروں تو جماعت اسلامی اور ایم کیو مراد. بالکل صحیح, ہاں ٹھیک ہے, اس کو آپ بھی سمجھ رہی ہیں اور میں بھی. اور اس وقت جو ہے وہ میئرشپ جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہے. ٹھیک, مرتضیٰ وہاب. ہاں, لیکن بات یہ ہے کہ کچھ ٹاؤن ان کے پاس ہیں, کچھ جماعت اسلامی کے پاس ہیں, اور اکا دکا ٹاؤن جو ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہے. ٹھیک ہے, جہاں کام ہو رہا ہے ہم اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہاں بھائی چاہے وہ پیپلز پارٹی کا ٹاؤن چیئرمین ہو یا جماعت اسلامی کا, ایز اے سیاسی کارکن میں اس کو اپریشیٹ کروں گا کہ بھائی یہ اچھا کام کر رہے ہیں. اب مثال کے طور پہ جو ہے وہ چنیسر ٹاؤن میں فرحان غنی صاحب اچھا کام کر رہے ہیں, ہماری ان سے کئی ملاقاتیں ہوئی ہیں, بلکہ سیاسی لیول پہ میری جب ملاقات ہوئی اور ہم نے کچھ چیزوں کی طرف توجہ دلائی تو انہوں نے جو ہے اس مسئلے کو فوری طور پر حل کیا. لالا رحیم سراب گوٹ ٹاؤن میں میں کہتا ہوں کہ مور دین 50% علاقوں میں وہ کام کر رہے ہیں, لیکن مزے کی بات یہ کہ ان کے ٹاؤن میں کچھ گوڈ بھی آباد ہیں, اس کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے. تو میں میڈم کے ذریعے سے یہ ان سے اپیل کروں گا کہ یہ میری بات ان تک پہنچائیں کہ سراب گوٹ ٹاؤن میں جہاں پر گوٹ ہیں آپ اس پر بھی تو توجہ دیں, وہ بھی تو آپ کا علاقہ ہے نا. ایسا تو نہیں وہاں سے آپ کو ووٹ نہیں ملا یا وہاں کے لوگوں کے آپ چیئرمین نہیں ہیں. اچھا, اب اگر ہم آئیں جماعت اسلامی کی طرف تو میں بالکل بانگ دہل کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا ہر ٹاؤن چیئرمین کام کر رہا ہے, چاہے وہ نوٹنا آباد ہو, نازم آباد ہو, لیاقت آباد ہو, نئی کراچی ہو, گلبرگ ہو. نہیں کر رہا ہے تو گلشن ٹاؤن چیئرمین ڈاکٹر فواد خان صاحب نہیں کر رہے ہیں, میں کھل کے نام لے کے کہہ رہا ہوں. انہوں نے چیئرمین شپ سنبھالتے ایک نعرہ لگایا تھا آؤ گلشن کو گلشن بنائیں, لیکن انہوں نے اپنے نعرے کو میں سمجھتا ہوں تبدیل کر دیا. لیکن میں اب کہتا ہوں کہ یہ نعرہ تبدیل ہو گیا آؤ گلشن کو بنجر بنائیں. وہ اس لیے کہ دیکھیں اب آر بی ٹی کا الزام میں ان کے سر پہ تو نہیں ڈالوں گا کیونکہ یہ ایک الگ منصوبہ ہے یونیورسٹی روڈ کا, لیکن آپ اگر گلشن ٹاؤن کی مختلف یوسیز میں ذرا سا اندر تشریف لیں کہ میری رہائش گلشن اقبال میں ہے, حسن اسکوائر بالکل ایکسپو کے سامنے بلاک 13 میں. اچھا, پہلے موہت صاحب ہوتے تھے, نہیں موہت انور صاحب وہاں کے چیئرمین رہے اور اس وقت ایم پی ہے موجود. یار انہوں نے بڑا اچھا ماشاءاللہ انہوں نے کچھ چیز اچھا کیا. اچھا, اب سوال یہ ہے کہ اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ٹاؤن چیئرمین کو گلشن ٹاؤن سے جو ہے وہ کیا خدا واسطے کا بیر ہے, یا وہ اس کی سوتیلی ماں ہے, یا پھر ان کو کوئی دشمنی ہے. باہر میں چیزیں دے چکا ہوں, اگر مجھے پتا ہوتا ہے اس موضوع پہ آپ بات کریں گے تو میں آپ ساری درخواستیں لے کے آتا جو ٹاؤن چیئرمین کو میں نے دی ہے. ٹھیک ہے نا, وہاں پہ میرا فوکس صرف کراچی ہوتا ہے, میں کہتی ہوں اس کراچی کے ایشوز میں. وہاں پر جو ہے میں ایک یونین کا صدر بھی ہوں محلے کی, اور ایک جوائنٹ وینچر ہم نے بنایا ہوا ہے کہ تمام یونینز جو گلشن اقبال کی ہیں ان کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنی ہوئی اور ہر اپارٹمنٹ کا صدر اس میں شامل ہے. اب اگر آپ کراچی کی طرف آ جائیں تو پیپلز پارٹی سے میرا ایک سوال ہے اور میڈم سے یہ سوال ہے کہ بھائی یونیورسٹی روڈ پہ جو منصوبہ ہے
یہ کب پائے تکمیل تک پہنچے گا؟ یہ ہمارے پوتے پوتیاں اس پر سفر کریں گے یا شاید ان کے بھی بچے سفر کریں گے؟ مجھے نظر نہیں آ رہا کہ یونیورسٹی روڈ اربوں روپے خرچ کر کے بنائی گئی تھی اور پھر فوری طور پہ دوبارہ کھود دی گئی. سر آپ سے کنٹینیو کریں گے. سر آپ نے جو پوتے پوتیاں کہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ یہ آپ کو اس لیے کھود کے دیا ہوا ہے تاکہ آگے جو الیکشن آنے والا ہے تب تک آپ کو ایک خاص اسٹے کرنا پڑے گا, پہلے آپ ووٹ دو پھر یہ روڈ بنے گا, ایسا ہوتا ہے. پر میں نے ایک بات چلے پھر ابھی بریک لیتے ہیں نا سر, بریک لیتے ہیں, یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ with سبھی میں ایک بار پھر خوش آمدید. میرے ساتھ میرے دونوں مہمان تشریف رکھتے ہیں اور وارسی صاحب کی کچھ بات جو کراچی سے ریلیونٹ تھی وہ گفتگو ان کی ہم کنٹینیو کرتے ہیں. سر میں کہوں گی اوور ٹو یو, آپ اپنی بات ڈیلیور کریں. بات ہو رہی تھی, ایک بات میں نے آپ کے پروگرام میں پہلے بھی کہی تھی, ہمارے بیشتر 100% نہیں لیکن بیشتر سیاستدانوں کا حال یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کے مسائل حل کر دو گے تو پھر ان سے ووٹ کس بات پر مانگو گے. اوہ, سوچ یہاں تک آ گئی, سوچ یہاں تک. یہ بھی تو ہو سکتے ہیں کہ میں اتنا اچھا کام کروں کہ اگلی بار مجھے مانگنا نہ پڑے. میں بات بولتا ہوں, کھلے عام کہتا ہوں کہ بھائی آپ جتنا پیسہ کھا رہے ہیں, سیدھی سی بات ہے, جو بھی بیٹھا ہوا ہے اس وقت سیٹ پر, آپ اس کا اگر آدھا لگا دیں تو اگلی دفعہ پبلک آپ کو کندھوں پر بیٹھا کر لائے گی. لیکن آپ اس اعلان کہہ رہے ہیں کہ آپ کو کھانے سے کوئی منع نہیں کر رہے. نہیں, میں کہتا ہوں آدھا لگا دو, آپ آدھا بھی نہیں لگا رہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف نوٹ گن رہے ہو مشین پہ, کہہ رہے ہو بس لے کے ہو اور میں نکل جاؤں پھر مجھے دوبارہ. تو ملک کا ایسا بیڑا غرق نہیں کرو بھائی. دوسری بات یہ کہ کراچی کی جو بات ہو رہی تھی, تو آپ اگر یہ دیکھیں تو یہ یونیورسٹی روڈ کھدے ہوئے 1 سال ہو گئے. دوسرا المیہ ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے کہ ایکسپو موجود ہے. بھائی ایکسپو کی آلٹرنیٹ ہمارے پاس بحریہ ٹاؤن میں موجود ہے, آپ وہاں لے جائیں. ایک اچھا انٹرنیشنل لیول کا اسٹیڈیم بھی موجود ہے. تو انٹرنیشنل اچھا پرابلم کیا ہے سر, بتائیں پرابلم بتائیں, ایکسپو سے کیا پرابلم ہے؟ انٹرنیشنل وہاں پہ ٹریفک مینجمنٹ کا بہت بڑا مسئلہ ہے. یا تو آپ ٹریفک کو صحیح سے کنٹرول کر لیں, اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو پھر یہ ایکٹیویٹی شہر سے باہر کی جائے. بحریہ ٹاؤن میں ایکسپو بھی موجود ہے اور اسٹیڈیم بھی موجود ہے, انٹرنیشنل میچ بھی ہوتا ہے. یہاں جو سب سے بڑا المیہ ہے, اس سڑک پر 2 بڑے ہسپتال موجود ہیں اور لاتعداد دفعہ میں نے ایمبولینس پھنستے ہوئے دیکھی ہے. آپ بتائیں ایمبولینس میں جو مریض ایکسپائر ہو رہا ہے اس کا خون کس کے سر پر ہے روز قیامت؟ میرے سر پر, آپ کے سر پر, ایکسپو کرنے والے کے سر پر, ٹریفک مینجمنٹ کے اوپر, یا گورنمنٹ آف سندھ کے اوپر. تو یہ سب کچھ نہیں, آپ قتل مسلم میں آپ سب جو ہے وہ بلا واسطہ شریک ہو رہے ہیں. یہ بات بھی صحیح. ہم نے بھی ایک دفعہ سوئی صدرن کا گیس بند کیا تھا بحیثیت سیاسی جماعت, جب زمان میں CNG کے مسائل چل رہے تھے اور 50 لاکھ لوگوں کو گورنمنٹ بے روزگار کرنے پر تلی ہوئی تھی. سڑک بھی ہم نے بند کی تھی, لیکن جب آ کر کے انتظامیہ نے, مقامی DSP اور SHO نے مجھ سے اپیل کی کہ بھائی انہوں نے یہ توجہ دلائی کہ اس سڑک پر دیکھیں 2 ہسپتال ہیں, میں نے کہا بالکل صحیح ہے. میں نے سب لوگوں کو منع کیا, میں نے کہا سڑک اب نہیں بند کریں. ایک ایشو ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ نے بتانا, اس کے بعد میڈم کی وجہ. ایک ایشو یہ کہ اب ڈے بائی ڈے کراچی جو ہے نا بڑھتا چلا جا رہا ہے. بہت سارے لوگ یہاں پر جو ہے نا ڈفرینٹ زبانوں کے, ڈفرینٹ شہروں سے یہاں کاروبار کرتے ہیں. پاکستان سب کا ہے آف کورس, جہاں جس کا دل کرتا ہے وہ جاتا ہے ٹریول. ایک چیز آپ نے نوٹ کیا ہوگا, انکریز ہوتی چلی جا رہی. لائک ایک چھوٹی سی مارکیٹ ہے جو نارمل پہلے صرف شاپس ہوتی تھی, اب ان کے آگے مزید کیبنس یا ٹھیلے لگ جاتے ہیں, اور جو ٹریول کر رہے ہیں وہ سر پہ کیا گاڑی لے کے چلے, اس کو گزرنے کا راستہ نہیں ملتا. دیکھیں انکروچمنٹ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا. ہم نے ڈپٹی کمشنرز کو مختلف 12 میں نے خود درخواست دی ہے بحیثیت محلہ کمیٹی یا یونین, اور اس کی توجہ دلائی ہے. کل گلشن اقبال میں ایک چھوٹا موٹا آپریشن بھی ہوا الحمدللہ. بات یہ کہ آپ کسی کا روزگار نہ خراب کریں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کے ٹھیلے تباہ کر دیں اور اٹھا لیں, یہ بھی غلط ہے کہ جس طرح سے صاف بات ہے اسسٹنٹ کمشنر آ کر کے کرتے ہیں کارروائی کے, اس کا سامان گرا دیتے ہیں بھائی, لیکن آپ اس کو کوئی آلٹرنیٹ جگہ دیں. ایک تو دوسرے کہ سڑک کو کشادہ ہونا. میرے علاقے میں ایک 200 فٹ کی روڈ ہے, اتنی فٹ کی 200 فٹ کی, لیکن اس پر صرف ایک گاڑی بھی مشکل سے گزر سکتی ہے, اتنی انکروچمنٹ ہے. تو بھائی یہ انکروچمنٹ کس نے لگائی؟ اب بتاتا ہوں. جس کو پتی مل رہی ہے, جس ادارے کو, ہر کوئی آتا ہے اپنا نوٹ لیتا ہے, ہفتہ لے کے جاتا ہے. آپ دکانداروں سے انٹرویو کریں, یہاں آپ کے دورہ جی میں بھی یہی حال ہے, گلشن اقبال کے کئی علاقوں میں یہی حال ہے, جہاں جہاں کیبل لگے ہوئے ہیں, جہاں
انکروچمنٹ ہوتی ہے وہ مرضی سے ہوتی ہے. سر میں نے لاہور کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا. دیکھیں اب لاہور کی جو بات ہو رہی تھی پنجاب کی, میں تھوڑا سا اختلاف کروں گا میڈم سے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو جنوبی پنجاب کا بجٹ ہے وہ لاہور میں لگ رہا ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. میں تو کراچی کا بیٹا یہ کہتا ہوں کراچی کا پیسہ لاہور پہ لگ رہا ہے, کیونکہ ہم 75% پلس ریونیو دے رہے ہیں گورنمنٹ آف سندھ کو بھی اور گورنمنٹ آف پاکستان کو. ایسا نہیں ہو سکتا کراچی کا بجٹ کراچی آپ بھی دے رہی ہیں اور یہ بھی دے رہے ہیں. اگر آپ FBR کے داد و شمار لے لیں, کوئی یہ ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, سب کچھ آن دی ریکارڈ ہے. ہمارے صوبے کا بجٹ آپ ہمارے اوپر بھاولپور کیوں نہیں جائیں, لگتا؟ آپ راجنپور جائیں, آپ خانپور جائیں, آپ ساہیوال خانیوال جائیں, وہاں کی سڑکیں خدا کی قسم میں قسمیاں کہہ رہا ہوں کراچی سے اچھی ہیں. لیکن کراچی کا یہ حال ہے کہ ہر تھوڑے دن میں آپ کو جم بدلوانی پڑتی ہے, ہر تھوڑے دن بعد آپ کو شاک سسپینشن کا کام کرانا پڑتا ہے. بلکہ یہ کاروبار بڑھ گیا ہے, یہ کاروبار بڑھ گیا. جو بیچارے بچے موٹر سائیکلوں پہ سفر کرتے ہیں, سب کو کمر درد کا عارضہ لاحق ہے. ایسا کیا ہو گیا کراچی میں؟ ان کی جم خراب ہو رہی ہے, ان کی موٹر سائیکل تباہ و برباد ہو رہی ہے. آپ دیکھیں ہمارے یہاں ایک بڑی میجورٹی جو وہ فوڈ پانڈا یا ان ڈرائیو یا بائکیا میں بائک چلا رہی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ کیا حشر کر رہے ہو, پیسہ آپ یہاں سے لے کے کہاں لگا رہے ہو. تو کراچی کو میں سمجھتا ہوں ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت تباہ کیا جا رہا ہے. اب اس میں جو بھی لوگ ملوث ہیں. اب ایک منٹ رک جائے سر, ایک بات بتائیں. سوری میں تو کہتا ہوں ان کو اللہ تباہ کرے جو بھی اس میں میں ملوث کہوں گی ہے. اپنے بڑے منسٹر سے, پریزیڈنٹ سے, سب سے. سر جب آپ اتنے سارے آئین پاس کرتے ہیں تو ایک آئین یہ بھی پاس کر لیں کہ کراچی کا پیسہ, ہماری جیبوں کا پیسہ ہماری ذات پہ لگ جائے, ہماری آنے والی جنریشن نسلوں پہ لگ جائے. جاتے زندگی میں کہتے ہیں نا کہ انسان زندگی میں ایک ایسا کام کر لے. آپ میرے خیال میں آئین صرف کہ آپ لوگ اپنی ذات کے لیے پاس کریں, کس وقت یہ ہوگا کہ عوام کے لیے کچھ بہتر آئین پاس ہو جس میں یہ بھی آپ کر لیں پلیز کہ کراچی کا ریونیو کراچی پر لگے, کسی اور صوبے کا ان کے صوبے کا ان پر لگے. تو یہ تو ناانصافی ہے, یہ کھلا تضاد ہے. میڈم شمیم کیا کہتی ہیں آپ, ایسا ہے کہ نہیں جاتی ہے نا آپ کا میرا پیسہ کہیں اور. دیکھیں وارثی صاحب کی بہت ساری باتوں سے میں اتفاق بھی کروں گی اور اختلاف بھی کروں گی. جمہوری حق ہے ہمارا. بالکل. ہم نے جب سینسز ہوئے تھے ابھی جو لاسٹ ٹائم, پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی مخالفت کی تھی, اگر وارثی صاحب کو بھی یاد ہو تو. ہم نے کہا تھا کہ ہماری آبادی جتنی ہمیں آبادی کو دکھایا جائے اتنا. NFC ایوارڈ ملتا ہے آپ کو آبادی کی بنیاد پر, پہلے ملتا تھا رقبے کی بنیاد پر. اچھا. بلوچستان کا رقبہ سب سے بڑا ہے پورے پاکستان میں, کیا غربت وہاں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ملا اس کو رقبے کے حساب سے؟ بالکل بالکل ٹھیک ہے. اب آپ آ جائیں سندھ کے اوپر, ہماری آبادی کتنی ہے, انہوں نے کتنی دکھائی ہے؟ ٹوٹل آبادی ہماری 6 کروڑ دکھائی ہے, شاید 6.5 کروڑ روپے. NFC ایوارڈ وارثی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم 75 یا 72 یا 68% کراچی کا ریونیو جاتا ہے نیشنل میں, وفاق میں. وفاق ہمیں ہمارا حصہ وہاں سے لوٹاتا ہے. وہ کیوں نہیں ہمارے سینسس صحیح کرتا ہے کہ ہمیں آبادی کی بنیاد پر ہمارا NFC ایوارڈ ملے جو کہ ہم خرچ کریں؟ پہلی بے ایمانی. میں ہمیشہ کہتی ہوں پنجاب ہمارا ہے, ہمارا بڑا صوبہ ہے, ہمارا بڑا بھائی ہے, لیکن سوتیلا ہے. دینے کا وقت آتا ہے تو اپنے سگوں کو دیتا ہے. وہ خانپور کی سڑکیں بھی بقول ان کے بن گئی, ساہیوال کی بھی سڑکیں بن گئی, ہمارا حصہ ہمیں کیوں نہیں ملا سندھ کو؟ CM مستقل جاتے ہیں, CCI کی میٹنگ آپ نہیں بلاتے ہیں, ہر 3 مہینے میں بلانی چاہیے, جا کے ہم نمائندگی کریں وہاں پر. ہمارا CM وہاں پہ میٹنگ نہیں ہوتی. اچھا میڈم ایک سوال یہاں پوچھنا چاہوں گا آپ سے براہ راست کہ ابھی CM صاحب نے خط لکھ کے وفاق کو منع کیا تھا کہ ان ترقیاتی منصوبوں کا کام روک دیا جائے, اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے, یہ کیا مسئلہ تھا؟ یہ مجھے میں وارثی صاحب سے سن رہی ہوں, میری اطلاع میں یہ بات نہیں ہے, یہ پتہ نہیں کب ہوا ہوگا واقعہ. فیڈرل کو فنڈ روکنے کا CM صاحب نے ہم تو مستقل یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ ہمارا فنڈ نہیں دے رہے تو بتا دیں, ہم خود نکالیں گے اپنا, ہم جنریٹ کریں گے فنڈ اپنا. الحمدللہ سندھ جو ہے وہ کہیں کسی سے کم نہیں ہے. دوسری بات جو آپ نے کہی کہ سندھ جو ہے منی پاکستان ہے, حقیقت ہم کسی کو روک نہیں سکتے. اگر سب صوبے اتنے اچھے ہیں, پنجاب اتنا اچھا ہے, کام کر رہا ہے, تو کراچی میں لوگ کیوں آتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ آئیں بے شک, میں یہ نہیں کہہ رہی نہ آئیں, لیکن اگر ان کو وہی چیزیں وہاں پرووائڈ کی جائیں, وہیں پر ان کو روزگار فراہم کیا جائے, تو وہ یہاں کے ٹھیلے کیوں لگائیں, یہاں کے سڑکیں کیوں کھودے؟ وہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں نا. ماسٹر پلان کبھی نہیں بنا کراچی کا, کراچی بے ہنگام آبادی بڑھتی چلی جا رہی ہے. میں بہت شکریہ ادا کروں گی وارثی صاحب کا, انہوں نے اقرار کیا کہ جماعت اسلامی کے چیئرمین کام کر رہے ہیں, وہ تو کہتے ہیں ہمیں فنڈ ہی نہیں مل رہا. کاؤنسل کا ایک اجلاس وہ نہیں چلنے دے رہے ہیں, میئر کو کام نہیں کرنے دے رہے ہیں کہ ہمیں تو فنڈ ہی نہیں مل رہا. تو کیا وہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں؟ بہت شکریہ جماعت اسلامی. کیا اگر وہ اپنی جیب سے لگا رہے ہیں؟ 1-2 ویڈیو تو میں نے پھر گلشن میں کیوں کام نہیں ہو رہا اگر باقی لوگ کام کر رہے ہیں تو؟ دیکھیں بے ایمانی کی کوئی جگہ نہیں ہے, یہ بھی بے ایمانی ہے. بالکل ٹھیک. بےمانی کوئی پارٹی نہیں ہے, آپ یوں کہہ لیں بےمان ہر جگہ ہو سکتا ہے, وہ ہر جگہ, اور وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. طریقہ کار مختلف ہے. ہم 1 روپے کی بے ایمانی کرتے ہیں, کئی اور بہت بڑی بے ایمانیاں ہوتی ہیں جو سامنے نہیں آتی ہیں, لیکن ہونی نہیں چاہیے. ہم عوام کا ووٹ لے کے آئے. سب سے پہلے میں ماسٹر پلان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے.
मास्टर प्लान होगा तो ये कच्ची आबादियां अपने अपने हिसाब से बनेंगी, आग लगेगी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हर जगह जा सकेगी, ठीक है ना, बेहंगाम नहीं होगी। दूसरी बात जो आपने एक्सपो की और बाकी चीजों की, अब आप देखिए कुछ चीजों से मैं कहूंगी सिविक सेंस, कैमरे आए 6 जगहों पे लगे, बिल्कुल ऐसे ही। उस 6 जगहों पे पहुंचते हुए मैं भी बेल्ट खींच के यहाँ बांधती हूँ कि 10,000 का जुर्माना मेरे ऊपर भी आ जाएगा, चालान, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, ठीक। अब वो जैसे आबादी वो सड़कें खत्म होती हैं, वही बेहंगम फिर हम बाइक वाले और वो सब उसी तरह निकल रहे होते हैं। देखिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध या कोई भी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट या कोई भी गवर्नमेंट हर एक के पीछे तो नहीं दौड़ेगी। ये मेरा भी, कल मैं गुजर रही थी MS जिन्ना रोड से, कोई रात को 8 साढ़े 8 बजे एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी, वहां तो कोई एक्सपो नहीं हो रहा था, वहां कुछ भी नहीं हो रहा था, कोई रिक्शा वाला कोई गाड़ी वाला उसके विसल के ऊपर उसको नहीं हट रहा था, बिल्कुल वो जो चौरंगी है जो पुराना बैम्बो सैनमा होता था, बैम्बो सैनमा वो वाली चौरंगी, वो एम्बुलेंस मुस्तकिल बजा रही थी और बल्कि रिक्शा वाले उसकी आड़ में और तेज भाग रहे थे कि हम पहले निकल जाएं। ठीक है। तो ये है सेंस, सिविक सेंस नहीं हो, सारी दुनिया में होता है कि जैसे एम्बुलेंस की आवाज सुनिए आप उल्टे हाथ पे गाड़ी कर लें, उसको निकल जाने दें। अब तो फास्ट लेन में इनको होना ही नहीं चाहिए, पहली चीज तो देखें, जब तक आप कानून की बालादस्ती को तस्लीम नहीं करेंगे, ठीक है, पंजाब में अगर इस वक्त है तो आप देखिए कितनी शिद्दत से कानून को नाफिज किया जा रहा है, 10,000 जुर्माना, 15,000 जुर्माना, हेलमेट नहीं है जुर्माना, फला, वहाँ कोई आवाज नहीं उठा रहा। यहाँ जमहूरियत बहुत ज्यादा है, बहुत माजरत के साथ बहुत जमहूरियत है। हम करेंगे ना जुर्माने का भी फर्क है। देखिए हम अगर स्टार्ट में एकदम अब अगर हम ये करेंगे ना सख्ती, तो यही लोग जो हैं ये सड़कें ब्लॉक करके बैठ जाएंगे। CM हाउस पे कल आपने देखा बुकला ने क्या किया, बिल्कुल सर, ठीक है। तो देखिए जमहूरियत का नाजायज फायदा ना उठाएं कि भाई हम अगर हम आजाद हैं तो भाई हम आजाद हैं, बस हमें मादर पिदर आजाद हैं, ऐसा ना करें। हम जब तक सोसाइटी के लोग गवर्नमेंट का साथ नहीं देंगे, सारी दुनिया की हम मिसालें देते हैं, हम USA घूम के आए, हम लंदन घूम के आए, वहां तो ऐसा नहीं होता, वहां तो ऐसा नहीं होता, देखिए वो गवर्नमेंट का साथ देते हैं लोग। हमें भी चाहिए हम अपनी गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। मैं सियासी वर्कर नहीं बात कर रही, मैं एक शहरी के तौर पर जैसे ये मुझे अच्छा लगा ये जो आप लोगों ने ई चालान निकाला, आई अप्रिशिएट रियली। लेकिन एक चीज थोड़ी सी कि एकदम क्योंकि अभी लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, यूज्ड टू नहीं है ना, अब एक बंदे को आदत है, फिर यहाँ पे मैं ये कहूँगा, आप बात कंटिन्यू कीजिएगा। अगर उसको हम स्टार्ट में 1000 या कुछ कर देते, आप डायरेक्ट किसी हेलमेट ना पहनने पे 5,000 जुर्माना, तो वो दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि अभी लोगों को जैसे ऐड चलते हैं ना पोलियो के कतरे का, CM साहब ने 1 महीने के लिए अलाउ किया, 1 महीना नहीं 1 महीना अलाउ किया है कि जो भी अगर नहीं जो चालान हुए हैं, हमने वो भी CM साहब ने कहा कि एस्केप कर दें, क्योंकि चले 1 महीना हम इनको दे देते हैं, 4 दिसंबर से या 5 दिसंबर से अब प्रॉपर कानून लागू होगा। कल मेरी भाभी बोली एकदम से जोर से, मेरी अपनी भाभी, अच्छा मुझे भी हेलमेट पहनना पड़ेगा पीछे बैठकर? मैंने कहा पहनना पड़ेगा आपको भी, कानून तो सबके लिए ना। तो अब जब मेरी सोच एज ए खातून ये बन जाए, मैं तो अपने घर की मिसाल दे रही हूँ, तो बाकी औरतें क्या कर रही हूँ? चले पर आप लड़कियां ऐसे करके बैठ जाएं और हेलमेट पहन ले, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम ऐसे भी बैठ के पहन सकते हैं। सोचो बुरके में कैसी लगेगी हेलमेट पहनते हुए, बहुत खूबसूरत। नहीं देखिए मैं बताता हूँ, खवातीन के हेलमेट एक अलग शक्ल का आता है जो कि आगे से दिखता है पूरा ना, वो स्पेशली खवातीन के लिए, और सारी दुनिया आप हमारे पैसे में इजाफा जेब पर भारी कर रहे हैं, वो एक अलग है। और सारी लेकिन हम कारोबार भी तो देंगे, नहीं बेरोजगारी पर तो फर्क पड़ेगा। देखिए सारी दुनिया में नहीं, इस पे ना कारोबार की बात है ना बेरोजगारी की, इस बात को मैं एग्री करता हूँ और बल्कि अप्रिशिएट करता हूँ कि ठीक है पीछे चाहे खातून बैठी हो, हजरत बैठे हो, वो हेलमेट पहने, क्योंकि वही वाली बात है जो बात DIG ट्रैफिक ने बोली कि जान औरत की भी मर्द की भी। देखिए हेलमेट वो वाला पहनना चाहिए जिससे मेरा सर बचे, अगर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो। हेलमेट चालान से बचने के लिए नहीं पहनना चाहिए। अच्छा कुछ चीजें एक और चीजें देखिए, मैं आपकी बात काट लूं, वारसी साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगी। हेलमेट जरूरी है, और अल्लाह का वास्ता बाइक को बाइक रहने दे, सुजुकी ना बनाए। मैम एक रिक्वेस्ट, आप 1 मिनट, सिंध हुकूमत आप चला रही हैं, हाथ जोड़ के हम कह चुके हैं, आपने जो रूल, आपने जो ई चालान का लेकर आए रूल बहुत अच्छा लगा मैम। फिर रोड भी तो वैसे हो, पहले रोड तो सही बना ले, रोड बन जाएंगे, बन चुके हैं, कुछ बन रहे हैं। आप ऊपर शक्ल देखे तो हमारी गलियों में तारे ऐसे घूम रही होती हैं, हमारे पोल्स देखे, लाइट्स, स्ट्रीट लाइट देखे, ग्राउंड नहीं है, बहुत सारी चीजों पे इम्प्लीमेंट किया गया स्ट्रिक्टली। वारसी साहब ने जिस तरह कहा, ये बहुत जगहों के प्रेसिडेंट हैं यूनियन के, मैं भी अपनी यूनियन को वहां रिप्रेजेंट कर रही हूँ, गुलशन फैसल की, ठीक है, सिक्योरिटी के हवाले से। तो हमने जब ये बात की केबल वालों को बुला के कि भाई आप इसको अंडरग्राउंड ले जाएं, तो ये काम हम कर सकते हैं, सोसाइटीज भी कर सकती हैं, कॉलोनीज में भी हो सकता है।
ہم 2 روپے بچانے کے لیے ہم کنڈا لے لیتے ہیں بجلی کا کہ جی 1500 دینے ہیں, اسی بھی چلاتے رہو اس کے اوپر. وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے, وہ کس کی جیب میں جا رہا ہے؟ بارسی صاحب نے بات کر دی بالکل, کہ جو بھی وہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہے کوئی بھی پارٹی, میں پیپلز پارٹی کی بات نہیں کر رہی, کوئی بھی پارٹی, آپ قبضہ کرتے ہیں, جھنڈا لگا دیتے ہیں جھونپڑی کے اوپر کسی بھی پارٹی کا. بالکل. تو یہ چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا. اگر میرے پڑوس میں کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو مجھے آواز اٹھانی چاہیے. 2 فٹ زمین اگر برابر والے نے لی ہے تو میں اس لیے نہیں بول رہی کہ آگے میں نے بھی 2 فٹ. اب ہم بریک لیں گے کیونکہ آپ کی چائے بھی آ گئی. اچھا جاتے جاتے ایک بات بریک سے پہلے کہوں گی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ برابر میں کمپلین کرنا چاہیے. ابھی آپ کو بتاؤں کہ ایک اگر چھوٹا کوئی علاقہ ہے, مطلب تھوڑا کم, اور برابر میں سوسائٹی ہے, سوسائٹی والے یہ بھی مطلب میں اوریجنل بات کہہ رہی ہوں کہ وہ ہے اسٹار کلائنٹ, بل پے کرتے ہیں الیکٹریسٹی, لیکن وہ جو برابر میں ہیں وہ لوگ پی ایم ٹی پہ کنڈے ڈالتے ہیں, تو اس کی وجہ سے وہ لوگ چوری کرتے ہیں, اس کی وجہ سے ان کی بھی الیکٹریسٹی کو بند کر دیا گیا 12 گھنٹے 18 گھنٹے. تو یہ بتائیں کہ یہ زیادتی نہیں ہے؟ آپ لوگ وہ جو پے کرتے ہیں اسٹار کلائنٹ ہیں, آپ ان کے ساتھ ملا کے کہ ان کی وجہ سے ان کو سزا دے رہے ہیں, اس چیز پر میں ضرور بات کروں گی. لیتے ہیں یہاں پر ایک شارٹ بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا. ویلکم اگین, گڈ مارننگ میں سبھی میں ایک بار پر خوش آمدید. ناظرین, کہاں تک سنو گے, کہاں تک سناؤ, ہزاروں یہ شک میں ہے, کیا کیا بتاؤں. کراچی ہمارا ہے, میں کہتی ہوں لالو کھیت ہو, ملیر ہو, لیاری ہو, سراب گوٹ ہو, قائد آباد, اورنگی, اورنگی, یہ نام ایک برانڈ ہے. یہ میں نے ایک خاص صرف نام چھوٹے لیے, شاہ فیصل اور بہت سارے علاقے, سرجانی, گلشن معمار. یقین کریں لوگوں کے وہاں پر بے انتہا اچھے روزگار. اور اگر میں اس سائڈ بات کروں لیاری سے آگے, جہاں ہم لوگ کہتے ہیں نیٹی جٹی کہتے ہیں, اور لوگ ماچر, یقین کریں اتنے ٹرک, اتنے یہاں پر سے سائیڈ ایریا چلے جائیں تو وہ ادھر سے بزنس نکل رہا ہوتا ہے, فیکٹریز بنی ہوئی ہیں. یہاں کرنگی کراسنگ دیکھیں, فیکٹریز بنی ہوئی ہیں, فلانا مسالے, فلانے یہ, فلانا برانڈ, کپڑے, مسالے, فلانا اتنا کچھ. ہمارا کراچی از اے ہب ہے بزنس کا, اور یہاں بزنس مین دے آر اے پلر آف پاکستان. KCCI فیڈریشن, الحمدللہ. اگر میں نے تھوڑی 15 سال کی کوئی تھوڑی میری نالج ہے تو وہ یہ ہے کہ میں نے ان لوگوں میں بیٹھی ہوں. فیڈریشن کے کنگ ایس ایم منیر بھائی جان جو اب دنیا میں نہیں ہیں, واقعی میں اس سب کمیونٹی کو لے کے, انہوں نے لاہور تک, میں نے ان کو نواز شریف سے بھی ایک ایونٹ میں گئی, ملاقات کی, انہوں نے بہت اچھے طریقے سے. اب اور ڈفرینٹ منسٹرز آئے, سب سے انہوں نے, زرداری صاحب ہوں یا کوئی بھی, اور سب سے ان کی اچھی وہ تھی. اور ہمیشہ یہ بات کرتے تھے کہ ایک دن وار ہوگی پانی پر, پانی پہ لڑائی ہوگی. میں کبھی سمجھ نہیں پائی. تو آج مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ واقعی میں لوگ پانی کے لیے لڑ رہے ہیں. پانی نہیں ہے کراچی میں, اور کراچی کو میں بہت اچھا دیکھنا چاہتی ہوں, ریلی میں بہت اچھا دیکھنا چاہتی ہوں. بے نظیر کی جان تھی لیاری. لیاری سے کبھی میرا وزٹ ہوتا ہے تو میں منہ پہ کپڑا رکھ کے جاتی ہوں, اسمیل آتی ہے, ایک عجیب سی گندگی. کاش, میں یہ نہیں کہتی کہ وہاں پر کوئی کام نہیں ہو رہا, صفائی نہیں ہو رہی, لیکن کچھ کوتاہیاں میں کہتی ہوں کچھ ہماری بھی ہیں. ہم نالوں میں کچرا ڈال دیتے ہیں. ہم اگر کچھ چیز خراب ہو جائے, گٹر سے پانی نکل جائے, تو گورنمنٹ کا وزیر اعظم آ کے نہیں صاف کرے گا. آپ آف کورس پرائیویٹ ہی کچھ کروا لیں, لیکن آپ کی گندگی ہے, کچھ تو اس کا خیال رکھیں. ان سائڈ پر کچھ چیزیں ہماری اپنی کوتاہیاں ہیں جو ہمیں خود سے حل کرنی ہے. آپ کا گھر آخر اپنا ہے, تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی ہیں, بالکل آپ بلیم کریں. لیکن جو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے ایریے میں رہتے ہیں, کنڈے ڈالنے کے لیے تو کوئی منسٹر نہیں کہتا نا, کوئی چیئرمین, کوئی UC والا تو نہیں کہتا نا. آپ کہاں غلط کرتے ہیں, خود سے تو اپنے ضمیر کو تو جھجوڑے. اب غلطی کہاں پر کریں.
मैम हम 15 मिनट है, हम इसको सम अप करेंगे. आप मुझे बताएं, कराची में माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रही काम नहीं हो रहा, काम हो रहा है, ज़रा पता है कुछ फंड की वजह से रुकता है, जिस वजह से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं. इस चीज़ को आप लोग खुद माशाल्लाह एक्सेप्ट भी कर रही हैं कि प्रॉब्लम है. क्या समझती हैं कब तक हम बहुत सारे मसले से निकल जाएंगे? गैस चली जाती है, आपने खुद कहा कि 8-8 घंटे बिजली, ये ज्यादती है ना. आपको पता है मोबाइल चार्ज करके हम, बच्चे जो हैं, अब लाइट जाती है तो वो 3-3 घंटे मोबाइल यूज़ करते हैं फिजूल में, वीडियोस देख रहे, वेस्टिंग ऑफ टाइम. पानी नहीं है, हम लोग बोतल की लाइन, वो तो पानी पीने का ला रहे हैं, उधर से प्रॉब्लम. तो ये कब खत्म होंगे? छोटे छोटे मसले कब खत्म होंगे? हम दुआ कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक को अल्लाह ताला जो है वो दिल में रहम डाले. नहीं, दिल में क्या, मतलब मैं तो कहती हूँ कि इलेक्ट्रिक को तो खत्म हो जाना चाहिए दोबारा. कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई, मैडम ने आला ऐलान कह दिया कि बिल्कुल इलेक्ट्रिक खत्म हो जाना चाहिए, और कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई जो पहले थी गवर्नमेंट ऑफ सिंध के अंदर, उसी को हो जाना चाहिए, ताकि हम उनसे जवाब तो तलब करें. यहाँ तो वो जवाब तलब करने के लिए आते ही नहीं, असेंबली में नहीं आते बुलाने पर. जब उनको बुलाया जाता है, रिक्वेजिशन आती है, कुछ होता है, उनको बुलाया जाता है, वो लोग नहीं आते. अच्छा, जब पहले बिजली भी इतनी नहीं जाती थी. और अभी आप तो 8 घंटे कह रही हैं, 8 घंटे नहीं 18 घंटे भी बिजली नहीं है. बिल्कुल आप कच्ची आबादियों में चले जाएं, गर्मी का मौसम है, तो मैं तो ये कहती हूँ कि इलेक्ट्रिक के लोगों को पकड़ के उन इलाकों में बंद कर दिया जाए जहाँ पर बिजली नहीं होती 18 घंटे, ताकि उन्हें पता चले कि जब लाइट जाती है और गर्मी का मौसम होता है, 47-48 टेम्परेचर होता है कराची का, या उससे भी ज्यादा होता है, वो सब लोग हम सफर कर रहे होते हैं. दूसरी तबाही का जरिया, जैसे खुद अभी आपने कहा कि बच्चे 3-3 घंटे मोबाइल देके हमारी अगली नस्ल तबाह हो रही है. ना तालीम है, ना कोई और एक्टिविटी है. निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियां हमने देखी है, वारसी साहब को याद होगा, स्कूल और स्कूल के बाहर की सरगर्मियां. पहले माएं कान पकड़ के बच्चों को अंदर लाती थी कि घर नहीं आओगे, बाहर ही खेलते रहोगे. अब माएं कान पकड़ के बच्चों को बाहर निकाले कि बाहर जाके खेलो. बिल्कुल ऐसे. घर में फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं है. तो ये एक्टिविटी बिल्कुल हमारी खत्म हो गई है. ये सारी वजूहात यही है कि मैं समझती हूँ कोई एक एजेंडा है, सब फार्म में मुर्गियों की तरह बैठे हुए हैं. प्लान जो है वो हमारे पर, हमारी नेशन पर लागू किया जा रहा है कि हमारी अगली नस्ल एक तो अपाहज हो, गर्दन की हड्डी खराब हो, रीढ़ की हड्डी खराब हो, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हमें उस तरफ लाया जा रहा है कि एज ए मुस्लिम रियासत, जो कि पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, और उसको बनाने वाले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, जो कि हम अभी 30 नवंबर को अपना फाउंडेशन डे करने जा रहे हैं. 58वीं हमारी सालगिरह है. हम अहद वफा हर दफा करते हैं, हम इस दफा भी अहद वफा करेंगे कि पाकिस्तान कायम है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायम है, और दीगर सियासी जमातें कायम हैं जो कि हमारे साथ होती हैं, हमारे साथ नहीं भी होती हैं. हम कहते हैं कि पाकिस्तान को कायम रहना चाहिए. मैं आखिरी यही अपना मैसेज दूंगी कि आए, हाथ में हाथ दें अपनी अपनी गवर्नमेंट को, चाहे वो मेरी गवर्नमेंट ना हो, हम अपोजिशन में हो. हमने मिसाल कायम की है फेडरल में इस वक्त कि हाथ में हाथ दें, अपनी अपनी गवर्नमेंट का साथ दें, और सिविक सेंस देखें. जमादार सफाई करके चला गया, आपने भी लियारी की बात की, ऊपर से उसी वक्त एक शॉपर आके गिरता है, एक शॉपर आके गिरता है, और वो जो जानवर घूम रहे होते हैं, कुत्ते बिल्लियां रोडों पर, वो उसको फाड़ देते हैं. तो मैं बाथाई लैंड जैसी जगह में रहती हूँ, कल मेरे घर के सामने मेरी दीवार के साथ एक शॉपर कहीं से आके गिरा या मासी जाते वक्त फेंक गई, जबकि 2 दफा सुई पर आ रहा है, वो फटा पड़ा हुआ था. तो ये अभी आप आबादी की आपने बात की, पंजाब में तरक्की है, बेशक होगी. जब वहां की आधी आबादी यहाँ पर मौजूद है मासियों की शक्ल में, हर घर में एक आपको सराय की मासी, सराय की चौकीदार, सराय की कुछ और मिलेगा, तो आबादी तो सिंध में आ गई है, और वो उससे सिंध के अलावा कराची डिवीजन में आ गई है. तो जब कराची डिवीजन में इतना बोझ पड़ा, तू भी आ जा, एक गिराई आता है, तू भी आ जा. तो जब ये हाल होगा तो मैं समझती हूँ कि हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, हमें सेंसस पे जाना पड़ेगा. बहुत अच्छा काम किया बिस्प वालों ने कि अगर वो मासी मेरे घर काम कर रही है लेकिन उसको पैसे लेने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ेगा. पहले हम जहाँ होते थे वहीं एटीएम डालती थी, मेरी मासी पैसे निकालती थी. अब बिस्प ने ये किया है कि अगर मेरी मासी मेलसी से है तो उसको मेलसी जाना पड़ता है हर 3 महीने के बाद अपने पैसे लेने के लिए. हमें कुछ इस तरह के कवानीन बनाने चाहिए, इनको वहीं रोजगार दें, इनको वहीं काम करने दें. एग्रीकल्चर मुल्क है, उनको एग्रीकल्चर करने दें, वहां पर वो अपनी जगहों पर काम करें. ठीक है, आबादी पे कंट्रोल करना पड़ेगा. ठीक है, गुड है. ठीक है, हम दो, हमारे दो, बिल्कुल हमें अमल दरामद करना पड़ेगा. लेकिन वो कहते हैं ये हमारी फोर्सेज है, खेती बाड़ी होती है तो खेतों में काम करने के लिए काम आते हैं ये बच्चे हमारे. लियारी में अभी एक फैमिली है, उसके मेरे ख्याल से कोई 32 बच्चे हैं माशाल्लाह. मैं एक फैमिली की बात कर रही हूँ. हमें जलसा नहीं करना पड़ता, हम उनके घर जाते हैं, 32 लोग बैठ जाते हैं, उनको अपने बच्चों का नाम भी नहीं है, एक कॉर्नर मीटिंग हो जाती है. तो जब ये हाल है हमारी अवेयरनेस का, मैडम हमारी अजरा पीजो साहिबा हेल्थ मिनिस्टर,
مستقل پیغام دے رہی ہیں. اللہ منرلز آپ کو پتا ہے خسرہ کس تیزی سے پھیل رہا ہے. بالکل بالکل. ہاں ہم ابھی بھی ٹیکے نہیں لگوا رہے اپنے بچوں کو کہ یہ دوسروں کا ایجنڈا ہے, یہ تو لگانے سے نامرد ہو جائیں گے, بچے پیدا نہیں ہوں گے. مطلب اس طرح کی جو چیزیں, جو چائلڈ اسپیشلسٹ پیسے دے کے ٹیکے لگاتا ہے, اگر آپ کو اس پہ بھروسہ آپ اس سے کروا لیں, کروائیں تو صحیح نا, ویکسین اس سے کروائیں. چلیں آپ گورنمنٹ سے نہ کروائیں, آپ کو پتہ ہے کورونا آیا پوری دنیا اعتبار میں نہیں آیا, ہے. ہم نے کیا کہا, نہیں ٹیکا نہیں لگوائے مر جائیں گے. بالکل ایسے. اویئرنیس کی ضرورت ہے, وہ آپ کا چینل, کوئی اور چینل, میڈیا, میں ہم سب مل کے اس کو پھیلائیں, سیاسی جماعتیں پھیلائیں. ہمارے ایشو پہ بات کرتے ہیں, روڈ بلاک کرتے ہیں, ہم اس پہ کیوں نہیں کرتے ایشو پہ بات؟ بالکل ٹھیک ہے. ہر کارنر میٹنگ میں مولوی صاحب جب جمعے کا خطبہ دیتے ہیں, مولوی صاحب جمعے کے خطبے میں کیوں نہیں بولتے یہ بات کہ میرے بچے صحت مند ہوں گے پولیو کے قطرے پینے سے؟ وہ یہ کیوں کہتے ہیں کہ نہیں جی بچہ معذور ہو جائے گا نہ پلائیں, یہ تو یہودیوں کا ایجنڈا ہے. دیکھیں اویئرنیس کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے حکومت چاہے تو حکومتی سطح پر وہ تعلیمی اداروں کی خدمات لے سکتی ہے, اور ایک ورکشاپس پروگرام شروع کریں جس میں یہ ساری اویئرنیس ڈاکٹر اور دیگر لوگ کریں. اس بات سے تو میں بالکل انکار نہیں کروں گا کہ سیوک سینس کی کمی نہیں ہے, بالکل ہمارے لوگ نابلد ہیں. اس کا واقعہ میرے ساتھ کئی دفعہ ایسا ہوا ہے. ایک دفعہ میں سگنل پہ تھا اور بالکل چاروں طرف روڈ خالی تھی, لیکن چونکہ ریڈ بتی جلی ہوئی تھی تو میں نہیں ہل رہا تھا. میرے پیچھے ایک صاحب نے گاڑی لگایا, ہارن دینے لگے, تو میں نے یوں پوچھا کیا ہوا, تو کہنے لگے چلو. یعنی یہ سینس ہی نہیں ہے کہ لال بتی پہ رک رہا ہے. تو میں اتر کے نیچے گیا, میں نے کہا نرسری کے بچے کو بھی پتا ہے کہ ریڈ لائٹ واٹ یو سے. میں نے کہا آپ اتنے بڑے ہو گئے مجھے لال بتی پہ کہہ رہے ہو کہ چل جاؤ. حالانکہ اس نہ ای چلان تھا, یہ بہت پرانی بات بتا رہا ہوں, نہ وہاں پہ کوئی ٹریفک سارجنٹ تھا کہ میں بڑھ جاتا تو مجھے ہاتھ دیتا. لیکن بھائی میں کیوں سگنل دوڑوں؟ ہاں کوئی اگر اللہ نہ کرے ایمرجنسی ہے, مریض کو لے جا رہے ہو تو ہیزرڈ جلاؤ, 4 وے فلیشر, اور پھر چلے جاؤ. لیکن ہمارا یہ ہے بالکل کچرا لوگ سڑکوں پر پھینک رہے ہیں, عوام یہ تباہی کر رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ادارہ ایک پورا ادارہ بنا, اور وہ ادارہ کیا کام کر رہا ہے؟ گورنمنٹ آف سندھ نے ایک ادارہ بنا دیا, لیکن وہ سڑکوں سے کچرا نہیں اٹھا رہا. میرے پاس اعداد و شمار ہے, اور اس کے پیچھے بھی اچھا میں یہ آپ سے ایگری کروں گی, آپ ایسا ہے 18 ٹن کچرا پیدا ہو رہا ہے اور 15 ٹن نہیں اٹھ رہا, تو بیماری تو پھیلے گی, ہر تھوڑے دن پہ وائرل تو آئے گا. دوسری بات, اگر ہم تیسری طرف چلے جائیں, یہ جو سڑکوں کا حال ہے, ٹریفک بے ہنگم ہے. آپ آج تمام چنگچی اور رکشے والوں کے لائسنس چیک کریں, اگر مور دین 90% کے پاس لائسنس نہیں ہو تو میں جرمانہ دینے کو تیار ہوں. آپ ہر ڈمپر ڈرائیور کا جو ہے لائسنس چیک کریں, مور دین 90. کیوں کچل رہے ہیں ہمارے بچوں کو؟ ڈمپر والا اس لیے کچل رہا ہے کہ اس کے پاس لائسنس نہیں ہے, اس کے پاس فٹنس نہیں ہے. وہ بریک لگاتا ہے تو سگنل پہ کھڑا ہوا ایک بندہ کہ بھئی میرا چلان ہو جائے گا, پیچھے سے سنگر چورنگی, اور مختلف جگہوں ابھی 2 دفعہ چورنگی میں واقعات ہوئے ہیں کہ وہ ٹرک 35 موٹر سائیکلوں کو رونتا ہوا چلا گیا. یار حد ہو گئی یہ تو. اور پھر کہنے کا اس کا آپ ڈوگ ٹیسٹ کروائیں, اگر ایک بھی بندہ نشئی نہ نکلے تو پھر آپ مجھے جوتے ماریں. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر بات یہ ہے کہ ایسی کیا وبا ہے, ایسا کیا پریشر ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ اس کا فٹنس نہیں کرا رہے, آپ اس کا لائسنس نہیں چیک کر رہے. آپ ایک بائک والا بیچارہ جو مشکل سے 30,000 کما رہا ہے, اس کا 5,000 کا چلان آپ کر رہے ہیں فوراً. لیکن ایک ڈمپر والا, اب وہ کہیں گے کہ نہیں ہم نے ڈمپر کے جو 1-1 لاکھ روپے کی جگہ 30, 35 یا 40 چلان کیے. نہیں بھائی, پہلے آپ اس کا فٹنس دیکھیں. سب سے پہلے اس کا بریک کیوں نہیں لگا سنگر چورنگی پہ یا فلاں چورنگی پہ, اس نے کیوں کچلا؟ ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ بائک والے بے ہنگم طریقے سے چلاتے ہیں. ابھی میں نے دیکھا یوں کر کے کسی نے کٹ مارا, اب اس میں ڈمپر والے کا قصور نہیں ہے, لیکن 90% جگہوں پہ ڈمپر والے کا قصور ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر ان کا سربراہ آ جاتا ہے لیاقت محسود, اور وہ آ کے فائرنگ کرتا ہے. چلیں اگلے جمعے کو انشاءاللہ ڈمپر پہ بات کریں گے. واقعی میں ڈمپر والے تو ایسے, اور پھر جو چنچی والے ہیں ان کے پاس لائسنس نہیں ہے, کہاں سے اٹھ کے آئے وہ؟ نہیں, چنچی جب بند ہوئے ہیں تو سب سے زیادہ شور ہماری عوام کر رہی ہے کہ 30 روپے دے کے ہم چلے جاتے تھے, چنچی بند کر دی ہے. نہیں بہت اچھا کیا میم. اب ہمارا یہاں پر پروگرام کا یہاں پر اینڈ ہوا. ویسے سب آپ کو بہت شکریہ, اور آپ نے قیمتی وقت. میڈم آپ کا, شمیم ممتاز صاحبہ آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ. بات ضرور کریں گے کیونکہ بات پاکستان کی ہے انشاءاللہ. یہاں پر لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں. بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو اونلی فار سبھی. آ گئی پھر صبح, کیا ہنسی ہے سما, دیکھتی ہوں جہاں, گیت گائے ہوا, گنگنائے فضا, عرش سے ساتھ رہا.